खुदा यसु मसीह के अजीम जलाली बाबरकत फ़ातिह मुक़द्दस नाम में आप सबको सलाम। आज की सुबह खुदा के बेटे यसू को जलाल मिले जो यकीनन जलाल का बादशाह है। आए खुदा के मुक़द्दस कलाम में से करंथियों का ख़त, दूसरा करंथियों का ख़त, उसका पहला बाब और उसकी तीसरी आयत से 11वीं आयत तक हम खुदा के मुक़द्दस कलाम में से पढ़ेंगे। हमारे खुदावंद यसु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा है। वो हमारी सब मुसीबतों में हमको तसल्ली देता है, ताकि हम उस तसल्ली के सबब से जो खुदा हमें बख्शता है उनको भी तसल्ली दे सकें जो किसी तरह की मुसीबत में हैं। क्योंकि जिस तरह मसीह के दुख हमको ज़्यादा पहुँचते हैं, उसी तरह हमारी तसल्ली भी मसीह के वसीला से ज़्यादा होती है। अगर हम मुसीबत उठाते हैं तो तुम्हारी तसल्ली और नजात के वास्ते, और अगर तसल्ली पाते हैं तो तुम्हारी तसल्ली के वास्ते, जिसकी तासीर से तुम सब्र के साथ उन दुखों की बर्दाश्त कर लेते हो जो हम भी सहते हैं। और हमारी उम्मीद तुम्हारे बारे में मजबूत है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह तुम दुखों में शरीक हो, उसी तरह तसल्ली में भी हो। ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उस मुसीबत से ज़्यादा नावाकिफ़ रहो जो आसिया में हम पर आ पड़ी, कि हम हद से ज़्यादा और ताकत से बाहर पस्त हो गए, यहाँ तक कि हमने ज़िंदगी से भी हाथ धो लिए, बल्कि अपने ऊपर मौत के हुक्म का यकीन कर चुके थे, ताकि अपना भरोसा ना रखें बल्कि खुदा का जो मुर्दों को जिलाता है। चुनाचा उसी ने हमको ऐसी बड़ी हलाकत से छुड़ाया और छुड़ाएगा, और हमको उससे ये उम्मीद है कि आगे को भी छुड़ाता रहेगा। अगर तुम भी मिलकर दुआ से हमारी मदद करोगे, ताकि जो नेमत हमको बहुत लोगों के वसीला से मिली, उसका भी शुक्र बहुत से लोग हमारी तरफ से करें। आमीन। सो खुदा के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। दुआ मांगेंगे। हमारे आसमानी बाप, हम तेरी हजूरी में तुझे मुबारक कहते हैं, क्योंकि खुदावंद तू ही अपने लोगों को मुबारक ठहराता है। जब तेरे लोग तेरे कलाम के साथ खड़े हो जाते हैं, तब ऐ खुदा मुसीबतें तो अगरचे बहुत हैं, लेकिन तेरी तरफ से तसल्ली भी हमारी होती है। और खुदावंद फजल दे, तौफीक दे कि आज हम तेरे कलाम से तसल्ली पाएँ खुदा, और खुदावंद उस बरकत को रसीव करें जो हम सब के लिए तूने अपने कलाम में रखी है। शुक्रगुजारी के साथ मसीह यीशु के नाम में तो मांगते हैं, रहीम और बख्श दे, आमीन। तशरीफ़ रखें। इससे पहले कि आज के पैगाम की तरफ बढ़ूँ, मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। आज हमारे दरमियान प्यारे भाई मुबशर, जो भाई सुहेल के चाचाजाद बेटे हैं, दुबई से हमारे दरमियान हैं, और फिर भाई आशर जर्मनी से, भाई अमजद के छोटे भाई, उनकी शादी हुई है, वो अपनी मिसेस के साथ हमारे दरमियान। भाई सुमीर के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो, और जो नए लोग हमारे दरमियान हैं उनको भी हम वेलकम कहते हैं, जो आज हमारे साथ इस इबादत का हिस्सा हुए। तो आज मैं जिस मज़मून पर बात करना चाहता हूँ वो है हमारी तसल्ली मसीह में के वसीला से। हमारी तसल्ली मसीह के वसीला से। तो आज हम थोड़ी देर इस बात को लेकर आगे बढ़ेंगे कि हमारी तसल्ली मसीह के वसीला से। बात करना चाहता हूँ करंथस का, जो ख़त करंथस की कलीसिया के नाम पालूस रसूल ने लिखा, दूसरा ख़त। ये ख़त उस वक्त और उस हालात में लिखा गया जब कलीसिया पालूस रसूल की मुखालफत में खड़ी थी, और पालूस के लिए बड़े मसले और मसाइल कलीसिया ने क्रिएट किए। करंथस की कलीसिया को 2 ख़त लिखे गए,
اور کرنتھس کی کلیسیا کے اندر بہت سے معاملات چل رہے تھے. کلیسیا سادے الفاظوں میں کہوں تو مختلف ٹکڑوں میں بٹ چکی تھی. پالوس کرنتھس کی کلیسیا کو میں جب پہلا خط لکھتا تو کہتا ہے کوئی کہتا ہے میں پالوس کا ہوں اور کوئی کہتا ہے میں اپلوس کا ہوں. کہتا ہے کیا مسیح بٹ گیا؟ اب کرنتھس کی کلیسیا کے ٹکڑے نظر آتے ہیں کہ ہو رہے ہیں. کوئی اپنے آپ کو کیفا کا کہتا، لیکن چونکہ کرنتھس کی کلیسیا پالوس رسول نے قائم کی، اس لیے پالوس رسول کہتا ہے گو تمہارے استاد کتنے بھی کیوں نہ ہوں، تمہارا باپ ایک ہی ہے. اور پالوس رسول کہتا ہے وہ میں ہوں. اب اس سچویشن، اس حالات میں جب کلیسیا کے اندر بگاڑ پیدا ہوا اور اس بگاڑ میں بتھیرے لوگ سرد مہری کی حالت کے اندر آ گئے، محبت ٹھنڈی پڑ گئی. یہاں تک کہ محبت کا فقدان پڑنا شروع ہو گیا کہ نئے عہد نامہ میں مسیح نے ایک بات کہی کہ تم آپس میں محبت رکھو، اسی سے جانے جاؤ گے کہ میرے شاگرد ہو. اور بردر برانم کہتے ہیں یہ 11واں حکم ہے. یہ کیا ہے؟ 11واں حکم ہے. اب جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسیحوں کی پہچان ہونی تھی کہ یہ مسیح کے شاگرد ہیں. کس کے شاگرد ہیں؟ جس بات میں ان کی پہچان ہونی تھی وہ بات ان میں ٹھنڈی پڑ گئی. یعنی کیا؟ محبت. اس لیے پالوس رسول کو کرنتھس کی کلیسیا کو لکھنا پڑا کہ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جانچ ہوں. پھر پالوس رسول کہتا ہے کہ محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، محبت برداشت کرتی ہے، محبت جھنجھلاتی نہیں، محبت بدگمانی نہیں کرتی، محبت شہی نہیں مارتی، محبت پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی. اس طرح پالوس رسول محبت پر ایک زبردست خط جو ہے کرنتھس کی کلیسیا کو لکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کرنتھس کی کلیسیا کے اندر محبت کا فقدان پڑ گیا. کرنتھس کی کلیسیا جب بٹ گئی، محبت کا فقدان پڑ گیا، ان کے اندر نعمتیں کام کر رہی ہیں لیکن نعمتوں کی پہچان نہیں. پالوس رسول پھر نعمتیں ان پر اجاگر کرتا ہے. اور کرنتھس کی کلیسیا کے اندر ایسے بھی کام، اس قدر حرام کاری کہ باپ کی بیوی یعنی ستیلی ماں کو بیٹا رکھتا ہے اور رسول کہتا ہے تم اس پر شیخی مارتے ہو. کوئی پہے پوسے والا بندہ ہوئے گا نا، سر سر کہہ کے بلاندے ہونے لوگ کیوں. یہ کرنتھس کی کلیسیا کا مقام، اس کی جگہ کہ وہ ان کاموں کے اندر. اور پالوس رسول اس کلیسیا سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اس شخص کو کلیسیا سے نکال دو تاکہ تھوڑے وقت کے لیے اس کا بدن ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھائے اور اس کی روح بچ جائے. ہو سکتا ہے پچھتائے جب نکالا جائے، تو ہو سکتا ہے پچھتاوا ہے اس کی زندگی کے اندر کہ میں غلط کر رہا ہوں اور مسیح یسوع کو قبول کر لے
ایسی سچویشن کی اندر، ایسے حالات کے اندر یہ کلیسیا، بہت سی باتیں ہیں اس کلیسیا کے اندر، اور اب ایسی باتیں آنے کی وجہ سے پالوس رسول چونکہ ان میں سخت منادی کرتا تھا، پالوس رسول نے اس کرنتھوں کی کلیسیا کے اندر اس قدر سخت منادی کی نا، اس قدر سخت باتیں کرتا تھا نا، کہ کہتا ہے کی گالے سدھر جاؤ گے یا سوٹی لے کے آواں؟ اس قدر اختیار کی منادی، کیا چھڑی لے کر آؤں؟ ایتھے گل کر کے تے جائے بندہ کتنے؟ ہاں، دوسرے تے گل آوے تے بھائی قبول کرنا چاہیے، خدا دا کلام ہے، اپنے تے گل آوے تو پھر بندے سدھے ہو جاندے ہیں، کیونکہ ذاتیات پر بات آئی ہے نا، ذاتی کردار پر بات آئی ہے۔ کرنتھس کی کلیسیا کا بھی کچھ اس طرح کا حال۔ میں جب اس خط کو پڑھا مجھے تسلی ملی، کیونکہ میں نے مضمون ہی رکھا ہے مسیح میں، ہاں جی، ہماری تسلی، اور مجھے اس خط نے بڑا جو ہے مضبوط کیا، تسلی دی، اے تو تھی ایڈا کہ خادم ہے۔ پالوس کتنا بڑا خادم تھا، لیکن مسیح کی منادی کرتے ہوئے اسے کس قدر مشکلاتوں کا اور کلیسیا کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اب کرنتھس کی کلیسیا کو پالوس رسول جس بات سے اس خط کا آغاز کرتا ہے، پالوس پہلی آیت پالوس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے، کس کی مرضی سے؟ خدا کی مرضی سے، مسیح یسوع کا کس کی مرضی سے؟ اس نے کہا میری کوئی مرضی نہیں، نہ مجھے کسی شخص نے چنا، اور نہ میں ذاتی طور پر مسیح کا رسول بننے کے لیے میں جو ہے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، میں تو خدا کی مرضی سے کس کا رسول ہوں؟ مسیح یسوع کا رسول ہوں۔ کیونکہ مسیح جو دمشق کی راہ پر پالوس رسول پر ظاہر ہوا، اور جس نے پالوس کو بتایا کہ تو میرا چنا ہوا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، اس دمشق کی رویا کو پالوس نہیں بھولتا، اس چناؤ کو پالوس نہیں بھولتا۔ پالوس اپنے چناؤ کی بات جب کرتا ہے تو کہتا ہے میں کسی شخص کی طرف سے نہیں، اور نہ میں اپنی مرضی، میں تو مسیح کا، خدا کی مرضی سے مسیح کا چنا ہوا وسیلہ، اپنی خدمت پر بار۔ اور میں جب سوچتا ہوں اپنی خدمت کے تعلق سے تو میں کہتا ہوں خدا میں تو ان پڑھ شخص، میں تو کسی کام کا کسی لائق نہیں، یہ تیری مرضی ہوئی کہ تو مجھے خدمت دے، یہ تیری مرضی ہوئی کہ تو میری خدمت پر مہر کرے۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں چرچ کے اندر جنہوں نے دوسروں سے کہا وہ پا جی ٹھیک ہے خدا دا خادم ہے پر انی بھی نہ عزت دیا کرو۔ ایسے لوگ بھائیوں کو یہ بھی کہنے والے ہوئے جب انہوں نے کہا بھائی خدا کا خادم ہے، خدا کی مرضی سے ہے، جس طرح اسحاق چنا ہوا انہوں نے کہا اسحاق نال تے نہ نور لاؤ۔ ایسے بھی لوگ چرچ کے اندر۔ اب پالوس رسول ایسی سچویشن، ایسی حالات میں اب پالوس رسول کو کلیسیا کو بتانا پڑ رہا ہے کیا؟ کہ میرا چناؤ انسان کی طرف سے نہیں ہے، میری بلاہٹ انسان کی طرف سے نہیں ہے، میں تو خدا کی مرضی سے، کس کی مرضی سے؟ کسی انسان کی مرضی سے نہیں،
خدا کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول ہوں. کس کا رسول؟ مسیح یسوع کا رسول. اور میں ایک بات کو سمجھتا ہوں ایز اے خادم، میں نے جو مسیح یسوع کی شخصیت کو جانا ہے، دنیا کی دولت بھائیوں مسیح کی خدمت کرتے کرتے ملے نہ ملے، چرچ کو ریوارڈ دے نہ دے، اگر آپ کو یہ ٹائٹل مل جائے کہ آپ مسیح کے رسول ہو، بائبل آپ کو یہ ٹائٹل دے دے، تو اس سے بڑا کوئی ٹائٹل یا کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ بڑا اعزاز، آپ مسیح کے خادم، آپ مسیح کے چنے ہوئے، آپ بلائے ہوئے، آپ برگزیدہ، جو میری خدمت کرتا ہے میرا باپ اس کی عزت کرتا ہے، یہ ریوارڈ آپ کو مل جاتا ہے کہ باپ آپ کی خدمت کرتا ہے، باپ آپ کی عزت کرتا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بڑی بات، اور یہ ہماری تسلی کا باعث بنتی ہے، یہ ہماری خوشی کا باعث بنتی ہے. اب پالوس رسول یہاں پر کیونکہ کس سے مخاطب ہے؟ کلیسیا سے. رسول اور بھائی تھموتیس کی طرف سے خدا کی اس کلیسیا کے نام جو کرنتھس میں ہے. کس کے نام؟ خدا کی اس کلیسیا کے نام جو کرنتھس میں ہے. یعنی کلیسیا مقدس لوگ، برگزیدہ لوگ، چنے ہوئے لوگ، بلائے ہوئے لوگ، لہو سے دھلے ہوئے لوگ. تو پترس ہے اور میں اس پتھر پر کلیسیا قائم کروں گا. کون قائم کرے گا؟ میں قائم کروں گا. اب جس کو مسیح نے قائم کیا ہے، یعنی کلیسیا کو، چنے ہوئے، کلیسیا کا مطلب میں اکثر کہتا ہوں کلیسیا لفظ سے نکلا ہے، جس کا ترجمہ بلائے ہوئے، برگزیدہ، چنے ہوئے لوگ. اب یہ کسی بت پرست کے لیے نہیں لکھا گیا، یہ خط کسی شرابی اور کھو کے لیے نہیں لکھا گیا. ہاں، خدا ضرور اسی کلام میں سے ان سے بھی بات کرتا ہے، لیکن یہاں پر خاص کہا گیا کرنتھس کی اس کلیسیا کے نام، یعنی ان مقدسوں کے نام یہ خط لکھا گیا. اور معلوم ہوتا ہے کہ کرنتھس کی کلیسیا دکھ اٹھانے اور مصیبتوں کا سامنا کرنے کی حالت کے اندر ہے. وہ مقدس لوگ جو پالوس رسول کے ساتھ خدمت میں مضبوط تھے اور پالوس کی فیور میں تھے، وہ دکھ اٹھا رہے تھے کچھ لوگوں کی وجہ سے. اور جب دکھ اٹھا رہے تب پالوس رسول نے کہا، تیسرا آیت جیسا کہ ہم نے پڑھا، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے. جو ہر طرح کی تسلی، آپ کسی حالات کے اندر کیوں نہ ہوں، آپ کسی مصیبت کے اندر کیوں نہ ہوں، آپ کی تسلی خدا کی طرف سے ہے. کیونکہ وہ کیا ہے؟ رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی کا خدا. رحمتوں کا باپ، رحم کی جمع ہے یہاں پر. خدا ہر طرح سے تم پر کیا کرتا ہے؟ رحم کرتا ہے. وہ رحمتوں کا کیا ہے جی؟ باپ ہے.
باپ ہمیشہ اولاد کے لیے رحم سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور یہ رحمتوں کا باپ ہے۔ کبھی آپ جو یہاں پر باپ موجود ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں، اپنے اندر ذرا جھانک کر دیکھیں، اپنی محبت کو اپنے بچوں کے لیے دیکھیں، اپنے رحم کو آپ اپنے بچوں کے لیے دیکھیں کہ وہ کتنی بڑی سے بڑی گستاخی کیوں نہ کر دیں، آپ پھر بھی محبت اور رحم سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور آپ زمین پر اگر کھربوں کروڑوں خربوں باپ موجود ہیں، ان سب جو باپ ہیں نا، ان سب کے دلوں کے اندر کہیں نہ کہیں پر خدا کی محبت کی ایک جھلک نظر آئے گی۔ خدا کی محبت کی جو اس کی پدرانہ شفقت ہے نا، جو خدا کی پدرانہ شفقت ہے، اس کی ایک جھلک زمینی باپ کے اندر نظر آئے گی، ایک جھلک۔ تو اگر آپ اپنی اولاد کے لیے اس قدر محبت سے بھرے، رحم سے بھرے ہوتے ہیں، تو یہ تو رحمتوں کا باپ ہے۔ اس کی محبت آپ کے لیے کتنی لازوال محبت، اس کی محبت آپ کے لیے کس قدر زبردست محبت، اس کا رحم آپ کے لیے کس قدر زیادہ۔ یہ خدا جس کی آپ پرستش کرتے ہیں، جس کو آپ جلال دیتے ہیں، جو رحمتوں کا کیا ہے، باپ ہے، یہی خدا ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے۔ یہی خدا ہر طرح کی تسلی کا، ہر طرح کی تسلی، کسی مشکل کے اندر ہوں، کسی پرابلم کے اندر ہوں، یہ خدا آپ کو تسلی دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جب یشوا نے اس کا ایکسپیرئنس بڑا تھا موسیٰ کے ساتھ خدمت کے اندر، موسیٰ کی 40 سال اس نے جان نہیں چھوڑی، 40 سال موسیٰ کے ساتھ ساتھ رہا۔ یہ تھے کو 20 سال رہے تھے، کہندے نے لو جی علیحدہ نہیں کر دے پہ، ہاں تو کئی نہ تو یہ خیال ہوں یہ کدوں پیچھے ہٹے گا، ساڈی واڑی کدوں آنی ہے۔ میں جنرل بات کر رہا ہوں آج کی کلیسیا کی، یہ ساڈی واری کدوں آنی، اپنی واری دا انتظار کر دیں۔ کہیں تو ساڈے جیندے جی کہہ دیں نے او وہ دا مسا آ گیا ساڈے تے، کدھر چک تے لین دو خدا نو، کدھر پگ تے لین دو پھر ویکھنا۔ ہاں بات کر رہا تھا یشوا کی۔ یشوا نے دیکھا موسیٰ کی بہن مریم نے موسیٰ کی شادی کے لیے کتنی مخالفت کی اور اس کو کوڑ پڑ گیا۔ یشوا نے دیکھا کہ موسیٰ اور ہارون کو سنسار کرنے کے کلیسیا نے ارادے بنا لیے اور سنسار بھی کرنا چاہا۔ یشوا نے دیکھا بڑبڑانے والی کلیسیا تھوڑے دن پہلے معجزے ویکھدے نے، بعد چوں موسیٰ نو کہندے ایتھے بیابان چ مرن نہیں لائے ہیں، کڑوے پانی کے سبب سے موت ہو رہی ہے ہماری۔ کورا جیسے شخص، یشوا نے دیکھا مخالفت کو، اب خدا نے موسیٰ کو بلا لیا اور خدمت کس کے سپرد کی؟ یشوا ڈرن دے آجے ایک ہی بنے گا، ایڈے وڈے لیڈر موسیٰ کو نہیں ہے سانبے جان دے، میرے کو کیویں سانبے جان گے؟ پریشانی کی حالت میں کی بنے گا؟ ایڈا وڈا لیڈر سی، ہاں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہیں پر ڈرا ہوا ہوگا، گھبرایا ہوا، کی بنے گا؟ اتنے میں تسلی کا خدا آ گیا، یشوا حوصلہ رکھ، مضبوط ہو جا، بے دل نہ ہو، خوف نہ کھا،
جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ میں تجھے دوں گا. جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے میں تیرے بھی ساتھ رہوں گا. یہ ہمارا خدا ہے جو تسلی، ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے نا. اس نے یشوع کی حالت دیکھی. ہاں، یشوع پریشان نہ ہو، یشوع کی حالت دیکھی، تسلی دینے کے لیے آ گیا. ہمارا خدا وہ ہے جو ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے، اور وہ تسلی دیتا ہے. مصیبت کیسی ہی کیوں نہ ہو، پریشانی کیسی ہی کیوں نہ ہو، آزمائش کیسی ہی کیوں نہ ہو، ہمارا خدا ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا. ہمارا خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے. اور یہ کبھی ہوتا نہیں ہے کہ چناؤ برائے عالم سے پیشتر ہو، چناؤ برائے عالم سے پیشتر ہو، کوئی مسئلہ مسائل آ جائے تے آکھے خدا کے خدمت کھولما اے تو تے خادم ہی نہیں. اگر تو ہوندا تے انج نہ ہوندا، اگر تو ہوندا تے انج نہ ہوندا. او بھائی وہ ابتدا سے انتہا تک دیکھ سکتا ہے، انہوں پتہ ہے انج بھی ہوندا ہے، اور وہ اس کو یہ بھی پتہ ہے کیونکہ وہ برائی میں سے بلائی پیدا کرنا جانتا ہے. رات میرے ساتھ میرے تایا ذات بیٹے کی بھائی کی جو ہے ڈیتھ ہوئی، تو میں اپنی بھائی کی ڈیتھ پر گیا ہوا تھا، اور جب ہم واپس آ رہے تھے تو میرے ساتھ بھائی احسان تھا. تو اس نے میرے ساتھ بات کرنا شروع کی. کسی مضمون پر ہم بات کر رہے تھے تو اس نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے خدا کا یہ پلان تھا. میں نے کہا خدا کی بابت خدا سے بہترین جو ہے پلانر دنیا میں نہیں ہے. اچھا، خدا نہ صرف ہمارے لیے منصوبے رکھتا ہے بلکہ بگڑے ہوئے منصوبوں کو بھی ٹھیک کرنا جانتا ہے. میں نے اس سے بات کی. خدا نے جب آدم اور حوا کو بنایا تھا نا، اس سے پیشتر اسے پتا تھا حوا کیا کرنے والی ہے اور پھر کیا ہوگا. دنیا گناہ کی حالت میں چلی جائے گی اور پھر میں کیا کروں گا. اس لیے اس نے بنائے عالم سے پیشتر منصوبہ بنا کر نا یسوع مسیح کو رکھ دیا کہ وہ ان کا کفارہ دے گا، وہ ان کی جگہ لے گا. تو میں نے کہا جب برائی ہو جاتی ہے نا تو اس کے بعد وہ برائی میں سے بھلائی بھی پیدا کرنا جانتا ہے. ہم اس خدا کی پرستش کرتے ہیں، ہم اس خدا کو جلال دیتے ہیں جو برائی میں سے بھلائی پیدا کرنا جانتا ہے، اور وہ ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے. آپ کی کسی قسم کی بھی مشکل ہونا وہ آپ کا خدا ہے. مشکل کیسی بھی کیوں نہ ہو، مالی ہو، روحانی ہو، خاندانی ہو، کوئی بھی مشکل ہو، آپ کو مشکل میں آپ کے کسی قرابتی نے ڈالا ہو، آپ کے کسی محلے دار نے ڈالا ہو، آپ کے ہو سکتا ہے اونر نے جس کے پاس آپ جاب کر رہے ہوں، جس کے ساتھ آپ بزنس کر رہے ہوں، آپ کو مشکل میں اس نے ڈالا ہو. یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ کا خدا ہر طرح کی مصیبت میں آپ کی کیا ہے؟ تسلی ہے. وہ آپ کو مصیبت میں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. آپ اس خدا کی پرستش کرتے ہیں. پولس رسول جو ہے کہتا ہے کہ وہ تسلی کا خدا ہے، وہ ہماری سب مصیبتوں میں ہم کو تسلی دیتا ہے. ہماری سب مصیبتوں میں ہمیں کیا دیتا ہے؟ اس نے کہا تجھے بہت سے دکھ سہنے ہوں گے، تجھے بہت سے دکھ، لیکن جان دینے تک وفادار رہ. یہ تسلی کیا ہے؟ جان دینے تک وفادار تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. میں تجھے امریکہ کا پریزیڈنٹ کتنے سال بادشاہت کرتا ہے؟ کیوں جی؟ 4 سال.
4 साल के लिए ताज पहनता, फिर उतारता, फिर कोई और पहन लेता। लेकिन आपको तो वो ताज मिलने वाला है जो उतारा ना जाएगा। और वो कौन देगा? हमारा खुदावंद देगा, हमारा खुदावंद देगा। क्यों? सोचें, कौन सा ताज? जिंदगी का ताज। सोचें जरा, जब गुनाह हुआ ना, गुनाह हुआ तो मसा जुदा हुआ। लिखा जिस रोज तो इस फल में से खाएगा तू मर जाएगा। तसव्वुर करें, सोचें जरा। मैं इस पर सोच रहा, जब गुनाह हुआ तू मर जाएगा, मौत के मतलब जुदाई, खुदा की हजूरी से निकाला जाएगा, खुदा से दूर हो जाएगा। और फिर जब काहिनों को मसा किया गया तो कहा गया कि उनके सर पर खुदा के मसा के तेल का ताज है, खुदा के मसा के तेल का ताज। और मैं कभी कभी सोचता हूं, मसा जिंदगी अता करता है, मसा बंधनों को तोड़ता है, मसा बीमारियों को दूर करता है। अब सोचें, तसव्वुर करें, रूह कुश से ममूर, मसा से भीगे हुए लोग जब गांव बोध की तरफ जाते होंगे, कैंट की तरफ जाते होंगे, शायद वो लाहौर की तरफ ट्रैवलिंग करते हों, शायद वो अपने घर से निकलकर किसी शॉप पर जाते हों, फरिश्तों की गिरोह, कुछ खुदा के फरिश्ते, अबलीस के मोकल, अबलीस के साथ गिराई हुई एक गिरोह, उसके मोकल जो हवा में हैं। तसव्वुर करें, वो नजर नहीं आते पर देख सकते हैं, क्योंकि लोगों के लिए मुश्किलातें पैदा करने के लिए अबलीस के फरिश्ते जो गिराए गए उसके साथ, और दूसरी तरफ खुदा के फरिश्ते। अब तसव्वुर करें, सोचें जरा, एक तरफ मसा से ममूर शख्स जिसके सर पर मसा के तेल का ताज, मसा जो खुदा की हसूरी, मसा जो खुदा के साथ मेल मिलाप का निशान, एक तरफ लोगों के सर पर, खुदा के लोगों के सर पर वो, दूसरी तरफ वो जो खुदा से दूर, उनके सर खाली। आप तसव्वुर करें किस कदर आपकी पहचान आम लोगों में नहीं बल्कि बदरूहों, इब्लिस के मोकलों और खुदा के लोगों, फरिश्तों में होती होगी। जब मसा के तेल का ताज आप पर, आप विजिट करते होंगे, आप जा रहे होंगे, आप घर में बैठे होंगे, आपके मसा के तेल के ताज जो आपके सर पर है, वो उस ताज से आपकी पहचान, आप कौन हैं, आपकी शख्सियत क्या है, और ये ताज कोई छीन नहीं सकता। हाँ, जब गुनाह की हालत में आएंगे ना तो शायद ये ताज ना रहे। इसलिए तो नूह की किताब में कहा गया, ताज हमारे सर पर से गिर पड़ा, हम पर अफसोस कि हमने गुनाह किया। शायद गुनाह उस ताज को ना रहने दे, लेकिन गुनाह से बचे रहेंगे तो वो ताज आपके सर पर, और आप जब ताज पहनेंगे और ताज पहना होगा तो ताज आपको पता है कौन पहनते हैं, ये आपके लिए खुदा ने रखा और रखेगा और देगा भी, और वो अलग से होगा। अब वो हमारी सब मुसीबतों में हमको तसल्ली देता है, ताकि हम उस तसल्ली के सबब से जो खुदा हमें बख्शता है उनको भी तसल्ली दे सकें जो हर तरह की मुसीबत में हैं, हम उनको भी तसल्ली दे सकें। अच्छा, ये बात ज़हन में रखें, जब हमारे ही पास तसल्ली ना होगी, हमने ही अपनी मुसीबत में तसल्ली ना पाई होगी, तो किस तरह हम दूसरों को तसल्ली दे सकते हैं? क्योंकि आपको तसल्ली किस लिए दी गई है? ताकि आप दूसरों को भी तसल्ली दें।
اچھا، ایک عورت، ایک ماں جس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھا اور پھر بعد میں تسلی پائی، وہ ہی ماں ایک ایسی ماں کو جس کی اولاد مر گئی ہو تسلی دے سکتی ہے، اور ایک ایسی ماں جس نے خود تسلی نہیں پائی اکلوتے بیٹے کی موت پر، وہ ماں کسی دوسری ماں کو تسلی کس طرح دے سکتی ہے؟ کیونکہ اس کے پاس تسلی پانے کا ایکسپیرئنس نہیں، تو وہ تسلی کس طرح دے گی؟ اور سوچیں، ہمارے پاس تو وہ ہمیں تسلی دیتا ہے جس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھا۔ ہماری تسلی کا باعث تو وہ خدا ہے جس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دے دیا۔ اور میں ضرور کہوں گا، خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے اطمینان کو لیں، جو مسیح یسوع نے کہا میرا اطمینان تمہارے ساتھ ہے، میں اپنا اطمینان تمہیں دیے دیتا ہوں۔ ہمارا خداوند وہ ہے، اور ہم ضرور اس سے تسلی پائیں تاکہ ہم مصیبت زدہ کے لیے تسلی کا باعث بنیں، کیونکہ جس طرح مسیح کے دکھ ہم کو زیادہ پہنچے، اسی طرح ہماری تسلی بھی مسیح کے وسیلہ سے زیادہ ہوئی۔ جس طرح دکھ بھی زیادہ پہنچے اس طرح تسلی بھی، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ ہماری کمزوری میں ہمارا، ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر ہم کمزور ہوتے ہیں نا تو اس میں اس کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہمارا زور چلا جاتا ہے نا ہماری کمزوری میں، تب ایک اور کام ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب کسی گاڑی کی بیٹری ڈیڈ ہو نا، یہ نال کوئی گڈی لیا کے کھلاری جاتی ہے، یہ پھر وہ دی بیٹری تو کنیکشن ادھر کیتا جاتا ہے تے جھٹکا دیتا جاتا ہے تاکہ بیٹری جان پکڑے۔ آپ جب ڈیڈ ہو جاتے ہیں نا، وہ آ کے ساتھ لگ جاتا ہے اور کنیکشن دیتا ہے، آپ پھر اس کا زور لیتے ہیں، آپ پھر زندہ ہو جاتے ہیں، آپ اس سے تسلی پاتے ہیں۔ اس لیے کمزور ہوتے ہیں تو بھی خدا کا شکر کریں، جب کمزور ہوتے ہیں تو کہیں ہاں ہون وقت آیا اے اودا زور ملے، کیونکہ ہماری کمزوری میں ہمارا زور وہ ہے۔ اس لیے کہ ہماری کمزوریوں کے لیے بھی خدا کے بیٹے یسوع کو جلال ملے، کیونکہ اس وقت اس کا زور ہم پاتے ہیں، اس وقت وہ ہمارا زور بن جاتا ہے۔ اور ضرور کہوں گا یہاں پر بڑی خوبصورت باتیں ہمیں زیادہ تسلی پہنچتی ہے۔ اگر ہم مصیبت اٹھاتے ہیں تو ہماری تسلی اور نجات کے واسطے، تمہاری تسلی اور نجات کے واسطے، اگر تسلی پاتے ہیں تو تمہاری تسلی واسطے، جس کی تاثیر تم صبر کے ساتھ ان دکھوں کی برداشت کر لیتے ہو جو ہم بھی سہتے ہیں، جو ہم بھی سہتے ہیں۔ اور ہماری امید تمہاری بارے میں مضبوط ہے، ہماری امید تمہارے بارے میں کیا ہے؟ مضبوط ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس طرح تم دکھوں میں شریک ہو اسی طرح تسلی میں بھی ہو۔ اچھا، جس طرح تم کیا ہو؟ دکھوں میں شریک ہو، اسی طرح تم تسلی میں بھی ہو۔ کس کے دکھوں میں؟ مسیح کے دکھوں کے اندر۔ جو دکھ مسیح کے ساتھ چلنے میں تمہیں ملتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر دنیا کے اندر آپ بڑا ریلیکس ہو کر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں نا، مسیح کے دکھوں کو آپ اپنے اوپر نہیں آنے دیتے۔ مسیح کے دکھوں کو آپ، میں ضرور کہوں کہ پالوس رسول کے دکھوں کو تو دیکھیں، وہ دکھ اس نے کرنتھس کی کلیسیا کے اندر بیان کیا۔ اس نے کہا
میں دکھوں کی بات کروں تو میں کس بات میں کسی سے کم ہوں؟ اس نے کہا دکھ سہنے میں کسی سے کم نہیں ہوں. میں نے 5 بار 1 کم 40 کوڑے کھائے ہیں. مجھے بینت لگائے گئے ہیں. میں یہودیوں کے خطرات کے اندر رہا ہوں. میں جنگل کے خطرات کے اندر رہا ہوں. میں جہاز ٹوٹنے کے خطرات کے اندر رہا ہوں. اپنے دکھوں کی بابت وہ بات کرتا ہے. اپنی مصیبت وہ کہتا ہے میں مسیح میں نے دکھ اٹھائے ہیں. اور آپ کو پتا ہے روم کے اندر ایک جگہ پر پالوس رسول قید، جہاں سے وہ بیٹھ کر افسس کی کلیسیا کو خط لکھتا، اور جب خط لکھتا تو اس خط کے اندر بار بار کہتا ہے میں تم کو کہتا ہوں خوش رہو، پھر کہتا ہوں مسیح میں. اب بندہ خود دکھ جو ہوئے قید جا کا گھر دیا تو دور قید دے اندر ہوئے، ہاں کڈا دکھی ہوئے گا؟ نہیں، وہ مسیح میں خوش تھا. آپ کو پتا ہے نا وہ لوگ تو کلیسیا، ابتدائی کلیسیا جب مسیح میں دکھ اٹھاتی تھی تو وہ خوش ہوتی تھی. آج وہ چپیڑا چپوڑا کھا کے آندے ہیں نا، بے عزت ہوں اے نہ لے کے منادی نہیں کرنی. اس نام سے خبردار. جب ان کے منہ پر تھپڑ مارے جاتے، جب وہ قید ہوتے تو آ کر خوشی مناتے، او خدا کا شکر ہو ہم اس کے نام سے بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے. وہ اس بات میں خوشی کرتے، وہ شکر گزاری کرتے، شکر ہو ہم اس نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے. وہ بے عزتی زیادہ پسند کرتے. جب ان کو کہا جاتا اے نہ لے کے منادی نہ کرنا، وہ کہندے تسی دسو پھر تہاڈی گل منی ہے کہ خدا دی منی ہے؟ ہاں کدی منی ہے؟ کس کی ماننی چاہیے، آپ کی کہ خدا کی؟ پھر انہوں نے کہا آدمیوں کو کوئی اور نام بخشا ہی نہیں گیا جس کے وسیلہ سے نجات ہو. ایک ہی نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. اور رسول اس نام کی خاطر جب دکھ اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں شکر ہو اس نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے. اہی کہنے ہیں یسوع نال چلنے تے سارے سلام کرن. پادری صاحب سلام، اور ڈیکن صاحب آ گئے نے، مبشر صاحب ضرور لگنا چاہیے، اے ضرور ہونا چاہیے. اے بہتا چندہ دئیے تو پھر ایتھے نام ہی لینا چاہیے. اینا دیتا ہے. اے کئیاں دی عادت انج کر کے پڑھا دے. ہاں میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں میرے ساتھ اکثر بائی وزٹ پر ہوتے، کہیں اندروں دائیے کہ گن کے لے آندے، پھر بہ کے انہوں دے سامنے بھی گن دے انے دین گئے. ہاں یقین نہیں سی جڑی اندروں گنی سی. وہ کہندے خدا اندر توں ویکھ لیتی کنی دیتی، ہن 12 بھی تے ویکھن نا میں کنی دیتی. پوشیدگی کا ہدیہ خدا کے قہر کو ٹھنڈا کرتا ہے. یہ خدا کا کلام ہے. سارے پیت انہاں تے کھول جاندے نے، یہی نہیں کھولدا. سارے پیت کھول جاندے نے، یہی نہیں کھولدا. وہا کی دینا ہے یہ عزت ہے. عزت تیری وداوے گا یعقوب دا خدا. وہ تو 2 دمڑیوں والی کی تعریف کر کے عزت ودا دیتا ہے. ہاں یہ نہیں کہ بڑا بڑا ہدیہ لے کے آئے سی. عزت تیری بہ کے ذہن چ رکھ لو. وہ یہ نہیں بہا کے دینا تو پھر عزت ہونی ہے. وہ تو 2 دمڑیوں والی کی بھی بڑی عزت کرتا ہے. ہم اس خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس کو جلال دیتے ہیں. اے بھائیو ہم نہیں چاہتے کہ تم اس مصیبت سے ناواقف رہو جو آسیہ میں ہم پر پڑی کہ ہم از حد زیادہ اور طاقت سے باہر پست ہو گئے، یہاں تک کہ ہم نے زندگی سے بھی ہاتھ دھو لیے. ہم موت کی حالت میں اس قدر ہم پر زیادہ مصیبت آ گئی، بلکہ اپنے اوپر موت کے حکم کا یقین کر چکے تھے تاکہ اپنا بھروسہ نہ
رکھیں بلکہ خدا کا جو مردوں کا جلاتا ہے. جو مردوں کو بھروسہ کس پر رکھیں؟ اپنے آپ پر نہ رکھیں, اپنے خدا پر بھروسہ رکھیں جو مردوں کو جلاتا ہے. کہ یہ ہم پر تو موت کا حکم, ہم جان چکے کہ ہم مر جائیں گے, لیکن ہمیں اپنے آپ پر بھروسہ نہیں تھا, ہمیں خدا پر بھروسہ تھا. یہ مار دیں گے, وہ زندہ کر دے گا, وہ جلائے گا. اور آپ کو پتہ ہے نا, پالوس رسول اکثر خادم کہتے ہیں جب پالوس رسول کو سنسار کیا گیا نا, پتھر مار کے, سنسار کرنے کا مطلب کیا تھا؟ مار دینا. تو پالوس کہتے ہیں کہ پالوس اس وقت مر گیا تھا, اس لیے تو پالوس رسول کہتا ہے کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو یکایک تیسرے آسمان تک اٹھایا گیا ہے. اور پالوس رسول کہتا ہے یہ نہیں جانتا وہ جسم میں اٹھایا گیا یا روح میں. علماء کہتے ہیں یہ اس وقت پالوس رسول اوپر گیا تھا جب پالوس کو سنسار کیا گیا تھا, اس کو مار دیا گیا تھا, لیکن خدا نے اس سے خدمت لینی تھی نا, اس لیے اس مردے کو زندہ کر دیا تھا. جا کے خدمت کر. پالوس رسول کس کا یقین کرتا ہے؟ اس خدا کا یقین کرتا ہے جو مردوں میں سے جلاتا ہے. پالوس رسول خاص یہاں پر کس کا ذکر کرتا ہے؟ کون سے دکھوں کا؟ جو انہیں آسیا میں دکھ اٹھانے پڑے انہیں. اور آسیا کے دکھوں کو اگر آپ نے اس کا مطالعہ کرنا ہے تو آپ اعمال کی کتاب اس کے 19ویں باب میں چلے جائیں. وہاں پر آپ کو ان کی بشارتی خدمت کے اندر جو مشکلاتوں کا سامنا ان کو اٹھانا پڑا نظر آئے گا. ذرا چند ایک آیتیں پڑھ ہی لیں, چند ایک آیتیں پڑھ لیں. اعمال کی کتاب اس کا 19 باب نکالیں, چند ایک آیتیں پڑھ لیں 19 باب کی. اچھا ہے کہ 21 آیت سے پڑھیں, ذرا پڑھ ہی دیں, ڈیٹیل میں چلیں تاکہ پڑھ لیں, میں تشریح نہیں کروں گا, صرف پڑھ دیں. جب یہ ہو چکا تو پولوس نے جی میں ٹھانا کہ مقدونیہ اور آخیا سے ہو کر یروشلم کو جاؤں گا, اور کہا کہ وہاں جانے کے بعد مجھے روما بھی دیکھنا ضرور ہے. ہاں جی. پس اپنے خدمت گزاروں میں سے 2 شخص یعنی تیموتیس اور اراسطس کو مقدونیہ میں بھیج کر آپ کچھ عرصہ آسیا میں رہا. کچھ عرصہ آسیا میں رہا. ہاں جی. اس وقت اس طریق کی بابت بڑا فساد اٹھا. اس طریق کی بابت بڑا فساد اٹھا کیونکہ دمسترس نام ایک سنار تھا جو ارتمس کے رو پہلے مندر بنوا کر اس پیشہ والوں کو بہت کام دلوا دیتا تھا. اب مندر بنا کر ایک شخص وہاں پر اس کے پیشے والوں کو بہت کام دلوا دیتا تھا, یعنی ان کی پرستش کے لیے وہاں پر لوگوں کو مقرر کرتا اور بڑا روپیہ پیسہ کما رہا تھا. جی آگے بڑھیں گے. اس نے ان کو اور ان کے متعلق اور پیشہ والوں کو جمع کر کے کہا, اے لوگوں تم جانتے ہو کہ ہماری اسودگی اسی کام کی بدولت ہے. ہماری تازگی اسی ساڈا تے گھر دا گزارا ہی ایدے نال ہوندا ہی کہ مندروں میں ہم کیا کریں, وہ پجاری بن کر بیٹھیں, ہم مندروں کی خدمت کریں, ساڈا تے گزر بسر ہی اس کام وچ ہوندا سی. لیکن پولوس نے آ کے ایتھے ہلا دیتا, لوکاں نوں بت پرستی تو دور کرن ڈیا, یہ کام خراب ہو رہا ہے. ہاں جی آگے بڑھیں گے. اور تم دیکھتے اور سنتے ہو کہ صرف افسس ہی میں نہیں بلکہ تقریباً تمام آسیا میں اس پولوس نے بہت سے لوگوں کو یہ کہہ کر قائل اور گمراہ کر دیا ہے. اب یہاں پر توجہ کریں, اس نے کہا بلکہ آسیا ہی میں, افسس میں ہی نہیں بلکہ تمام آسیا میں. اب میں پچھلے اتوار یہاں پر منادی کر چکا ہوں کہ آسیا کے اندر جو ہے یہ ایشیا کوچک کے اندر آسیا ہے جہاں پر 7 کلیسیاں ہیں مکاشفہ کی, جس میں افسس مین کلیسیا تھی. اس پر بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ وہ آسیا اور اس کی کلیسیا, اس کا ایک شہر افسس, اس میں کلیسیا کہتا ہے صرف افسس میں نہیں ہوا بلکہ پورے آسیا کے اندر پالوس رسول یہ کام کر رہا ہے. ہاں جی آگے. کہ جو ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں وہ خدا نہیں ہیں. پالوس کہہ رہا ہے جو ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں وہ خدا نہیں ہے. بس صرف یہی خطرہ نہیں کہ ہمارا پیشہ بے قدر ہو جائے گا. وہ بس یہی ہمیں خطرہ نہیں ہے کہ ساڈی تے آمدن دا ذریعہ ہی جاندا رہے گا, ہمارا تو پیشہ خطرے میں آ جائے گا, بلکہ
बल्कि बड़ी देवी अरितमिस का मंदिर भी नाचीज हो जाएगा। वो इर्तमास का मंदिर भी नाचीज हो जाएगा, लोग उसको भी नहीं कुछ समझेंगे। जिस कदर पौलुस रसूल जो है खिदमत कर रहा है, लोगों को जीत रहा है, लोगों को खुदा की तरफ ला रहा है, हमारे मंदिर खाली हो जाएंगे, हमारी इबादत गाहें खाली हो जाएंगी। ओ इसके बारे में कुछ चारागर जो है चारा तलाश करें और पौलुस के लिए जो है ये जो काम कर रहा है इसके लिए खतरा पैदा करें। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। और जिसे तमाम आसिया और सारी दुनिया पूजती है, खुद उसकी भी अजमत जाती रहेगी। उसकी भी अजमत जाती रहेगी। वो ये सुनकर कहर से भर गए, वो कहर से भर गए। हाँ जी, और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि इफसियों की अरितमिस बड़ी है, इफसियों की इर्तमस बड़ी है। और तमाम शहर में हलचल पड़ गई। तमाम शहर में हलचल पड़ गई जी। और लोगों ने गयूस और अरिस्तर्खुस मकदूनिया वालों को जो पौलुस के हम सफर थे पकड़ लिया और एक दिल होकर तमाशा गाह को दौड़े। अब एक दिल होकर क्या हुए? तमाशा गाह को दौड़े। अब रसूलों को पकड़ लिया, पौलुस रसूल के साथियों को पकड़ लिया और उनके लिए मुसीबतें जो हैं वो बर्पा कर दी और कलीसिया को वहाँ पर ख़तरों का सामना करना पड़ा। तमाशा गाहों में और रसूलों की और रसूलों के साथ उनके शागिर्दों की और मसीह के जो है पैरोकार उनके लिए मुसीबतें और उनके लिए एज़ा रसानियाँ शुरू हो गई। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। जब पौलुस ने मजमा में जाना चाहा तो शागिर्दों ने जाने ना दिया। अब पौलुस के साथी जो कि मजमा में थे, तमाशा गाहों में थे, पौलुस रसूल ने मजमा में जाना चाहा कि मैं जाकर वहां पर बात करूं, पर शागिर्दों ने जाने ना दिया। उन्होंने कहा हालात खराब नहीं, ना जाएं। तमाशगीन इकट्ठे हुए हैं, वो कलीसिया को एज़ा रसानियां दे रहे हैं। हाँ जी, आगे। और आसिया के हाकिमों में उसके बाज दोस्तों ने आदमी भेजकर उसकी मिन्नत की कि तमाशा गाह में जाने की जरात ना करना। अब वो पौलुस रसूल बड़ा दलेर आदमी था, ना तो मैं जाना है और मन्नता करते उतर आए ना, यार तेरी मेहरबानी ना जाए। लेकिन ये पौलुस था। अब उसी आसिया के दुखों की बात कर रहा है ना करंथस में। मैं तुम्हें क्या बताऊं, आसिया में हमारे साथ क्या गुजरा। हम तो जान से हाथ धो बैठे थे, लेकिन हम जानते थे कि मसीह मुर्दों में से जलाने की ताकत रखता है, कुदरत रखता है। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। और बाज कुछ चिल्लाए और बाज कुछ, क्योंकि मजलिस दरहम बरहम हो गई थी और अक्सर लोगों को ये भी खबर ना थी कि हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं। फिर उन्होंने सिकंदर को, जिसे यहूदी पेश करते थे, भीड़ में से निकाल कर आगे कर दिया और सिकंदर ने हाथ से इशारा करके मजमा के सामने उज़र बयान करना चाहा। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये यहूदी है तो सब हम आवाज़ होकर कोई 2 घंटे तक चिल्लाते रहे कि इफसियों की अरितमिस बड़ी है। फिर शहर के महरर ने लोगों को ठंडा करके कहा, इफसियों, कौन सा आदमी नहीं जानता कि इफसियों का शहर बड़ी देवी अरितमिस के मंदिर और उस मूरत का मुहाफिज है जो ज़्यूस की तरफ से गिरी थी। बस जब कोई इन बातों के खिलाफ नहीं कह सकता तो वाजिब है कि तुम इत्मीनान से रहो और बेसोचे कुछ ना करो, क्योंकि ये लोग जिनको तुम यहाँ लाए हो ना मंदिर को लूटने वाले हैं, ना हमारी देवी की बदगोई करने वाले। ओ, ना ही तो मंदिर को लूटने वाले हैं जिनको तुम लेकर आए हो, जिनकी तुम अदालत लगाकर बैठे हो, और ना हमारी देवती की क्या करते हैं, बदगोई करते हैं। हाँ जी। बस अगर दिमेत्रियस और उसके हम पेशा किसी पर दावा रखते हों तो अदालत खुली है और सूबादार मौजूद हैं, एक दूसरे पर नालिश करें। ओ, क्या करो, तुम क्या करो, अगर तुम कोई इख्तलाफ देखते हो तो अदालतों में आओ, अदालतें खुली हुई हैं। कलीसिया के लिए मुश्किलातें लोग अदालतों में नहीं लेकर जाना चाहते, जहाँ जैसे कि हमारे भी यहाँ अक्सर हो जाता है, अगर किसी पर कोई इल्ज़ाम आ जाए तो उसे अदालत के हवाले नहीं करते, खुद अदालत कर देते हैं। समझ गए ना? हो जला जलू के खुद ऐसा काम रसूलों के साथ हो रहा था। उन्होंने कहा अदालत आप ही ना तुम खिंचा भी करो। अब पौलुस रसूल इन दुखों की बात कर रहा है जो आसिया में इन पर। हाँ जी, आगे। और अगर तुम किसी और अमर की तहकीकात चाहते हो तो बाज़ाब्ता मजलिस में फैसला होगा, क्योंकि आज के बुलावे के सबब से हमें अपने ऊपर नालिश होने का अंदेशा है, इसलिए कि इसकी कोई वजह नहीं है
اور اس صورت میں ہم اس ہنگامہ کی جواب دہی نہ کر سکیں گے. یہ کہہ کر اس نے مجلس کو برخاست کیا. اب پہلی آیت پڑھ دیں. جی. جب ہلڑ موقوف ہو گیا تو پولس نے شاگردوں کو بلوا کر نصیحت کی اور ان سے رخصت ہو کر مقدونیہ کو روانہ ہوا. اب جب ہلڑ موقوف ہو گیا تو وہ شاگردوں کو بلا کر کہاں پر جانا چاہتا ہے؟ مقدونیہ. کیونکہ افسس میں اب حالات بڑے بگڑ چکے تھے، بڑے بگڑ چکے تھے، اور پولس رسول اسی جو ہے حالت کی یہاں پر کرنتھس کی کلیسیا کو کیا دیتا ہے؟ ان کو کہتا ہے اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ تم اس مصیبت سے ناواقف رہو جو آسیا میں ہم پر پڑی، کہ ہم حد سے زیادہ اور طاقت سے باہر پست ہو گئے، یہاں تک کہ ہم نے زندگی سے بھی ہاتھ دھو لیے، بلکہ اپنے اوپر موت کے حکم کا یقین کر چکے تھے، تاکہ اپنا بھروسہ نہ رکھیں بلکہ خدا کا جو مردوں کو جلاتا ہے، ہم اس پر بھروسہ رکھیں. اور پھر کہتا ہے چنانچہ اس نے ہم کو ایسی بڑی ہلاکت سے چھڑایا اور چھڑائے گا. اے نہیں کہ ہون تو چھڑا دیتا، اگوں کوئی انج دا کام نہ کرنا. وہ اس نے چھڑایا اور چھڑائے گا، اور ہم کو اس سے یہ امید ہے کہ آگے کو بھی چھڑاتا رہے گا، اگر تم بھی مل کر دعا سے ہماری کیا کرو گے؟ انج لگتا ہے کلیسیا کوئی دعا دو نہیں کرن رہی، تے پولس رسول نو کدی ضرورت پی گئی تے دعا کرن والے اگے پج پھرن. پولس رسول کو تجربہ ہوئے گا، دعائیا میٹنگ چ انتظار کرتا ہوئے گا. ہاں سانو کال کرتے ہیں، بھائی جی پہنچو، اے مسئلہ ہو گیا، بڑے ٹینشن چ بڑی پریشانی چ پھسے دے ہاں، تے جے بھائی نہ آیا تو دس دے بھی نہیں، تو منہ بنا کے بس نہیں جانا، بھائی ہوری نہیں آئے تے اسی نہ آنا جائیے، تے پھر بھی منہ ساڈے گھر نہیں وزٹ کرتے، وہ سانو کنا کہ وزٹ کر دیو. ہم جب دعائیا کال دیں تو کتنے باغ آتے ہو. پولس رسول کرنتھس کی ایسی کلیسیا کو کہتا ہے ہماری بھی ہن مدد کرو نا، کیونکہ ہماری مصیبتیں زیادہ ہیں، ہماری مدد کرو. اور پولس رسول جو ہے اس تسلی کی بابت اختتام کرتے ہوئے کہتا ہے اگر تم بھی مل کر دعا سے ہماری مدد کرو گے تو تاکہ جو نعمت ہم کو بہت سے لوگوں کے وسیلہ سے ملی، اس کا شکر بھی بہت سے لوگ ہماری طرف سے کریں. اور میں آج آپ سے کہوں گا میرے عزیز بہنوں بھائیوں، میں نے بڑا مختصر بیان کیا پولس رسول کے تعلق سے یا کرنتھس کی کلیسیا کی حالت کے تعلق سے، بڑا مختصر بیان کیا، لیکن معلوم ہوتا ہے کلیسیا دکھ اٹھا رہی تھی اور تسلی نہیں پا رہی تھی. اور پولس رسول خدا کی تسلی جو مسیح یسوع میں ان کو دی جانی چاہیے تھی اس کی بابت بات کرتا ہے. اور میں بھی آج اسی کی بابت آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ہم جس خدا کی پرستش کرتے ہیں نا، وہ آپ کی سب مصیبتوں میں آپ کے لیے تسلی کا باعث بن جاتا ہے. آپ کا تو کوئی مر بھی جائے نا تو پولس رسول کہتا ہے اوروں کی طرح نا امید نہ ہو، اوروں کی طرح نا امید نہ ہو. کیوں نہ نا امید ہو؟ کیونکہ آپ جس کو مانتے ہو وہ بہن تو کہہ رہی ہے اگر تو ایتھے ہوندا نا میرا بھائی نہ مرتا. انہیں آخیا جی اٹھے گا. اس نے کہا ہاں قیامت کے روز. اس نے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں، قیامت اور زندگی تو میں ہوں. اب وہ چلا گیا کہاں پر؟ قبر پر. ان کی نا امیدی میں وہ قبر پر چلا گیا، اور جو قبر تے چلا گیا تے کی ہویا؟ انہیں آخیا قبر تو پتھر نو ہٹاؤ.
ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਬਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਜੀ ਉਠਾਇਆ। मुर्दा, क्योंकि वो मौजूद था ना। तो लाजर के अंदर क्या आ गई? क्योंकि मुर्दे तो नहीं ना आवाज सुनते, मुर्दे आवाज नहीं सुनते, जिंदा सुनते हैं ना। तो यसू की मौजूदगी उसके लिए जिंदगी का बास। और यसू उत्थे चला गया, जिंदा हो गया। जो जिंदा हो गया तो उन्हें आखा बाहर आ हुण। हाँ, समझ गए हैं मेरी बात, समझे हैं? वो जब चला ही गया तो वो जिंदा हो गया। हाँ, जिंदगी आ गई थी ना वहां पर, क्योंकि उसने कहा जिंदगी और क़यामत और जिंदगी। तो वो चला गया तो क्या आ गई? जिंदगी आ गई। तो जिंदा था तो आवाज देती तो बाहर आया ना, क्योंकि उसकी मौजूदगी ही उसके लिए जिंदगी का। और वो आज यहां पर किस लिए आया है? मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। वो आपको जिंदगी देने के लिए आया। वो जब आपके घर में विजिट करेगा जिंदगी आ जाएगी, मौत नहीं रहेगी, जिंदगी आ जाएगी, क्योंकि उसके कलाम के अंदर जिंदगी है। और मैं जरूर कहूँगा वो हमारी जो है हर मुसीबत में हमारे लिए तसल्ली का बायस बन जाता है। जब हम भूख की हालत के अंदर होते हैं, तरस से भर जाता है, इनके खाने के लिए उनको कुछ दो। और वो कहते हैं नहीं रोटियां ने, कहता कोई मसला नहीं, मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी है। और यकीनन वो वहाँ पर लोगों को सैर कर देता है। वो उनकी मुश्किलात में उनके साथ है, वो उनकी मुसीबतों में उनके साथ है, और वो हमारी तसल्ली का बायस बन जाता है। हालात जैसे भी हों, मुश्किलातें जैसे भी हों, परेशान ना हो, आपका खुदावंद जिंदा खुदा है, और वो आपकी हर तरह की मुसीबत में आपकी तसल्ली है। खौफ ना कर यूहन्ना, खौफ ना कर, देख मैं मर गया था, अब जिंदा हूँ और अब्दुल-आबाद जिंदा रहूँगा। यूहन्ना खौफ ना, आज खौफ करने की ज़रूरत नहीं मेरे भाई, मेरी बहन, खौफ करने की ज़रूरत नहीं, तुझे खौफ करने की ज़रूरत नहीं। तेरी हर मुश्किल में तेरा खुदा तेरे साथ है, तेरी हर परेशानी में तेरा खुदा तेरे साथ है। और वो कहता है हौसला रख, मजबूत हो जा, बेदिल ना हो, खौफ ना खा, जहाँ तेरे पाँव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दूंगा। वो आपकी तसल्ली है, वो आपकी बरकत है, वो आपका खुदावंद है, और वो रहमतों का खुदा है, वो हर तरह की तसल्ली का खुदा है, वो तसल्ली का सरचश्मा है। वो आपका खुदा है जिसकी आप प्रस्तुत करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे।